बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 4 फरवरी साल 2022 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन किराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आज स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। स्लीपी से ज़रा फील हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि ज़रा नींद सी आ रही है। ज़्यादा भी व्लॉग रिकॉर्ड कर लिए। शुरू करो मैसेजेस। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज है नईम अकरम का। कहते हैं दादाजी, प्रॉपर्टी के हवाले से आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे या कमर्शियल यानी दुकान अपार्टमेंट वगैरह? कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, और अब देखें ना, या तो कमर्शियल का जो सरकार का है वो पूरा हो, जो कवानीन है, यानी सोसाइटी के अंदर या किसी भी LDA के सेक्टर की हाउसिंग स्कीम के सेक्टर के अंदर आप कमर्शियल इलाके में दुकान खोलते हैं तो पता चलता है कि सामने जो घर है उन्होंने अपने फ्रंट के ऊपर 4 दुकानें बना के किराए पर चढ़ा दी हैं, तो कर लो गल, ठीक है, और LDA से लीगलाइज करवा लिए। या तो जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, DHAs हैं, वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखते हैं, तो फिर कमर्शियल की वहाँ पे वैल्यू बनती है जी। वैसे अक्सर की वहाँ पे भी नहीं बनती, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे वैल्यू बनती है। ये जो दूसरी होती है ना कमज़ोर सोसाइटियाँ या LDA की स्कीमें, वहाँ पे कमर्शियल की क्या वैल्यू है यार? बस सामने दुकान है और सामने सड़क गुजर रही है बड़ी, और बड़ी सड़क को दोनों तरफ से उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया है, तो सोसाइटी के अंदर को 400 गज अंदर जाके आप कमर्शियल का प्लाट लेंगे तो मारे जाएंगे। आप अगर देखें तो स्विक सेंटर जौहर टाउन की ट्रेजडी क्या है, वो मियाँ प्लाजा वाली मार्केट की ट्रेजडी क्या है? पूरी सड़क के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नहीं को बढ़ रहा, और लोगों ने पता नहीं कितने कितने महंगे कमर्शियल प्लॉट लिए हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं बेचारे रख के। और अगर आप उस सड़क को नॉन कमर्शियल डिक्लेयर कर दें, वो देखें तो सही यहाँ पे क्या धमाक चौकड़ी मचती है। बंदा ही कोई नहीं बाढ़ रहा, ये मान लो जुम्मे बाजार वाले दिन इतवार बाजार को लोग आते हैं सिर्फ वहाँ पे, ठीक है, जो भी दुकान खोलता है कुछ अर्से बाद खसारा उठा के दौड़ जाता है वहाँ से। ये तो सूरत हाल हो गई है वहाँ। आगे चले। रियासत अली पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक CPEC कब ऑपरेशनल होगा? CPEC जी इस रजीम के जाने और इस रजीम को डलाने वालों के रिटायर होने के बाद ही हो सकता है। अब सुना उनको भी एक्सटेंशन मिल रही 1 साल की हुई। अच्छा जी, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अच्छा जी। शेख मोहसिन कहते हैं, दादाजी कोविड की वैक्सीन जो है उसकी फ़र्स्ट डोज़ लेने के 1 महीने के बाद जब मैं दूसरी डोज़ लेने के लिए पहुंचा तो मुझे ये बताया गया कि आपने दूसरी डोज़ एक्सपो सेंटर लाहौर से ले ली है। हैरत अंगेज़ तौर पर मुझसे पहले जो खातून मौजूद थी उनके साथ भी यही वाक़या हुआ। ये कौन लगवा गया हमारे नाम की डोज़? बेसिकली डाटा एंट्री के अंदर गलती हुई, नंबर 1। नंबर 2, हमने कोई ऊपर डाटा देना था जो जिनसे हम ले रहे हैं ना, समझ लेना। वे देखें ना, अमेरिका ने हमें 4 करोड़ वैक्सीन लगाने की जो है उसकी डबल डोज भिजवाई है, ठीक है, पान गालते आना सुना रही जी, ठीक है। अब वो 4 करोड़ में से अगर 1 करोड़ भी PTI के लोगों की ज़ाती क्लिनिक्स के ऊपर 1200 पर डोज के साथ लग गई तो उस 1 करोड़ का पेट तो भरना है ना नादरा के डाटे में। तो आपका लगा दिया कि आपको नहीं लगी, आपको लग गई, ठीक है ना जी। अब आप कहेंगे कि अच्छा इस तरह 4 करोड़ डोजें जो हैं वो 5 करोड़ लोगों को ला गए, तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन कैसे होगी? वो कहाँ से आई? इंपोर्ट की हम, ठीक है ना जी। 1200 रुपये पे प्राइवेट हॉस्पिटल लगा रहा है, लेकिन और अब बूस्टर शॉट भी इसी तरह मेरे ख्याल 1400 रुपये पे लग रही है। उसके लिए तो हर बंदे को 1400 रुपया देना पड़ता है दूसरी बूस्टर शॉट के ऊपर। सवाल क्या था? लगवा गया कोई और?
ہاں تو اب آپ اسے اصرار کر کے لگوائیں، جا کے دوسری ڈوز بھی لگوائیں اور بوسٹر شاٹ بھی لگوائیں. جی صحت کا دھیان رکھا کریں، اپنی ویکسین آپ پہ لوایا کرو. ٹھیک ہے جی. محمد عمران آپ کے میسج کا شکریہ. بارہا یہ بات ہوئی کہ کیا بروکر کے بغیر اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ جواب بیسک چیزیں نہیں دادا کی جی پہلے بھی بتا فی رہے تھے، الحال نہیں کی جا لیکن آگے یہ ہو رہا ہے کہ بروکر کا رول کم سے کم کر دیا آگے جائے. اگر ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اگر آکٹا ایف ایکس جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا بندہ امریکہ میں ٹریڈ کر سکتا ہے تو پھر پاکستان والوں کو بھی کچھ غور کرنا چاہیے نا. جی اویس کہتے ہیں دادا جی ہسٹری سے ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ پڑھا کہ پہلی جنگ عظیم صرف ایک شخص کے قتل پر شروع ہو گئی تھی. یہ ممکن کیسے ہے، اور آگے بھی کیا ایک اہم شخصیت کے قتل سے پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے؟ شخصیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ہو سکتا ہے جی، ہو جایا کرتا ہے. یہ ایک شخص والی تھیری جو ہے یہ میرے تو علم میں نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے پڑھ لی. دادا جی اگر بہت بڑا آدمی اگر حماقت جو ہے وہ امپلیمنٹ اتری ہو، نازل ہوئی ہو، انائیں جو ہیں وہ ہمالیہ سے بڑی ہو جائیں، تو پھر ایک بندے کے زخمی ہونے سے بھی جنگ عظیم شروع ہو سکتی. یہ کوئی بڑی بات ہو رہی ہے. جب کم ظرف اور گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ مسلط کر دیے جائیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب زمین کی الاٹمنٹ کے لیے لوگ مذہب بدل لیں، ٹھیک ہے، لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں، اسلام کے نام پہ ایک اور دھوکے کا حصہ ہو جائیں، اسلام کے نام پہ ایک ہونے والا جو دھوکہ ہے اس کا آپ حصہ بن ہو گیا. آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ جی ہم یہ، پہلے تو لوگ اس کو فرقہ ہی سمجھتے تھے، 1974 میں جا کے پھر ہمیں پتہ چلا ہے دھوکہ ہے. تو اب اس کا حصہ ہو جائیں صرف اس لیے کہ دادا جی کو زمین چاہیے تھی اور انگریز اس کو زمین دے رہا تھا جو اس فرقے سے تھا. وہ اہمیت نہیں فرقہ پروموٹ ہوا، لائسنسوں سے لے کے اور زمینوں کی الاٹمنٹ تک صرف ان کے لیے مخصوص تھی پنجاب میں. ایسے پتہ نہیں پاکستان دے آ کے ووٹ کیویں پہ آ گئے، ایس گل کی سمجھ نہیں آتی. کیونکہ فرنچائز تو نہیں تھا نا، جنرل ووٹس تو نہیں تھے. ووٹ دینے کا حق تو انگریز دور میں اس کو تھا نا جو ٹیکس دیتا تھا. تو بزنس کی طرف سے اپنا تنگ تھا مسلمانوں کا. ہم تو تھے ہی سارے زراعت پیشہ، میجورٹی ان میں سے، ٹھیک ہے، یا فارمر تھے، ٹھیک ہے نا. جی ہاں. نیکسٹ میسج منور اقبال کا آپ کے میسج. گرداسپور میں اپنے ددیالی بزرگ جو تھے وہ کسان تھے اور ننیالی بزرگ جو تھے وہ بینکر تھے. صحیح. اس زمانے میں شاہ جی لکھواتے تھے نا اپنے نام کے ساتھ، سود پہ پیسے دیا کرتے تھے نا. اور بزرگوں کا ہے جی اب، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا کریں. جی پڑھوں گا میسج. ہاں بالکل. منور اقبال آپ کے میسج کا شکریہ، لیکن میں آپ کا میسج اس لیے شامل نہیں کر رہا. آپ ہائی اسکول کی بات کر رہے ہیں، یہ دادا جی کو نا تپانے والی بات ہے، اس پہ بہت زیادہ بات ہو گئی. یار اسے دفتر تو بلائیں ذرا چائے کی دعوت. دادا جی نہیں یار کسی بہانے سے. ایمان سے آپ دفتر تشریف لائیں یار ایک دفعہ. ایمان صاحب، منور صاحب پلیز آپ دفتر تشریف لائیں، ٹھیک ہے. یار پاکستان کے تمام بینکوں کو آج کے دن میں اگر کسی کمپنی نے چغت بنایا ہے تو وہ ہیس کال ہے. سارے بینک ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے ہیں، بس عمران خان کے اور عمران خان کو لانے والے کے بعد ایویں انچ کے ادھر ہونے دی گل. ایسے ایسے خوفناک انکشافات ہونے ہیں کہ کس کے کہنے کے اوپر کس کو کس نے لون دیا. میرے پاس بھی ہیں کچھ انکشافات، لیکن میں کروں گا نہیں، میرے سے نہیں برداشت ہونا. تو میرا مطلب ہے ہیسکول تو پوری بینکنگ انڈسٹری کو لے کے بیٹھ گئی ہے یار. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے شیئر خرید لوں. یار تو میرے ہاتھ تھا حاضر، ایسا نہ چھیڑ دا ہی جی، یہ مذاق کر دا ہی ساڑے نا، شہیداں نال مذاق نہیں کری. جس کا میسج ہے. اچھا. کہتے ہیں دادا جی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو مجاہدین ہیں دونوں سائڈوں پہ، یہ بتائیے ادھر گاندھی کو اور ادھر جناح کو وہ ڈسکریڈٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پھر کریڈٹ نہیں نا مل سکتا ان کو. میں ویسے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا وکٹم ہوں، مجاہد نہیں ہوں، ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ انہوں نے جو بت کھڑے کیے ہوتے ہیں یا کیے ہوئے ہیں
ان کو وہ نہیں نا وہ ڈیو اسپیس ملتی اگر جناح اور گاندھی اپنی جگہ پہ ایک ٹاورنگ پرسنالٹی کے طور پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی ہاں یہ بنیادی طور پہ اس لیے کرتے ہیں. یہ ہم ایسے میسج تھا. جی چودھری رضا خالد تھینک یو آپ کے میسج کا. کہتے ہیں دادا جی وہ آپ نے اس پہ ولاگ کر دیا تھا نا جو وقار زکا عمران خان کو دھمکیاں دے رہا تھا, کہتے ہیں کلپ گھوم رہا ہے اس پہ وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے. ہاں وہ گالیاں نہیں دے رہا, وہ ڈرامہ کر رہا ہے. وہ صرف یہ کہ بھائی وقار زکا جو ہے وہ عامر لیاقت والا ڈرامہ کر رہا ہے. چوتھے کے دن جب اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ عمران خان اس کو لفٹ نہیں کرا رہا تو پھر مطلب کہ ایسا بظاہر بیان جو کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے یا حکومت کے خیال ہوتا ہے, لیکن ہم جیسے جو کنٹینٹ انالیسس کے بندے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے خلاف نہیں ہے, یہ اس سے درد بھرا شکوہ ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا آپ رات کو لیٹ آتے ہیں تو میں پھر لیٹ سوتی ہوں تو صبح مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے تو آپ ذرا جلدی آ جایا کریں. یہ جو بیگم شکوہ کرتی ہے تو اس کے اندر بڑے سارے جو ہے نا وہ مطالب اور مفاہیم اور معانی پوشیدہ و پنہاں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اس کے کانسیکوینسز اور سیکوینسز سیکولز بھی بہت لمبے ہوتے ہیں جو کہ بیان نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ لو یہ وہ والے شکوے ہوتے ہیں, کوئی گالا نہیں کوئی کچھ نہیں. ٹھیک. وہ میرا مطلب ہے کہ کے پی گورنمنٹ کا نوٹیفائڈ ایڈوائزر ہے یار, تو وہ عمران خان کو گالیاں دے گا, میں صدقے جاؤں گا. جی معاشرتی مسئلہ لے کے اویس آ گئے ہیں. کہتے ہیں دادا جی آپ اس معاشرے کو اور اس کی معاشرت کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہ بتائیے کہ جب بھی اس معاشرے میں کسی فرد کو کندھا چاہیے ہوتا ہے رونے کے لیے تو وہ اتنا اکیلا کیوں ہوتا ہے؟ اور مزید یہ فرمائیے کہ یہ معاشرہ غریب اور کمزور آدمی سے فائدہ کیوں اٹھاتا ہے اس کا استحصال کر کے؟ دیکھیے پہلی بات میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شاید کندھا دستیاب ہونے کی شرح زیادہ ہے ویسٹ کی نسبت یا دوسرے ممالک کی نسبت. بہت زیادہ کمرشلائزیشن ہو گئی. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ اس ریجن میں دیکھ لیں, انڈیا میں, چائنا میں, افغانستان میں. چائنا میں تو ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے راہ میں جاتے ہوئے ایک بزرگ سے ایڈریس پوچھا تو بزرگ نے کہا 20 یوان لوں گا ایڈریس بتانے کا. ایڈریس کیا تھا کہ فلاں جگہ پہ جانے والی بس کہاں سے ملے گی. یہ 1990 کی بات دادا جی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا بھارت میں نئی دلی گھومنے کا اتفاق ہوا تو ایک دو جگہوں پہ وہاں پہ بھی یہ بیماری نظر آئی. ٹھیک ہو گیا. تو میرا مطلب ہے کہ ہماری نسبت تو ان کی نسبت ہمارے ہاں اتنے برے حالات نہیں ہوئے, یا کم از کم میں لاہور اور کراچی کی حد تک کہہ سکتا ہوں. میں اب تو خیر شکل پہچان لیتے ہیں لوگ, لیکن یہ جب سے ماسک آیا نا, میں شہر میں جاتا ہوں تو ماسک لگا کے نا سڑکوں پہ گھومتا ہوں, ٹوپی پہن کے ماسک لگا کے عام لوگوں سے انٹریکشن کر کے مجھے مزہ آتا ہے. یار آج بھی ہمارے ان شہروں کے اندر یہ حالات نہیں ہوئے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ یار گھر کا ایڈریس بتا دیں اور وہ پیسے مانگ لیں, وہ کہے کہ 100 روپیہ دو گے تو 10 اگرچہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. جا رہی. ٹھیک ہو جی. اور نیکسٹ میسج میرے پاس ہے ٹیوانا کا. کہتے ہیں اس حوالے سے تو یہ ہم اچھے ہیں. دوسرا اس کا کیا تھا سوال؟ استحصال, غریب کا استحصال, کمزور کا استحصال کرنے کے حوالے سے سارے سوسائٹیز ایک جیسے, اور پچھلے 5000 سال سے غربت سے بڑا جرم آج تک انسانی تاریخ کے اندر کوئی جرم نہیں ہوا. سب سے بڑا جرم ہے غربت سے بڑا جرم کوئی جرم نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں صوفیہ مرزا کو تو چھوڑیں, ان کی تو 89 سماعتیں ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر, ابھی سماعتیں جاری ہیں. 3 رکنی بینچ بیٹھ کے اس کا کیس سنتا ہے. کیس کی یہ کہ میاں بچے لے کے دبئی چلا گیا, روزانہ انہوں بلا کے بٹھا لیں گے انسان. اس کو تو چھوڑیں. اسپینش ایک ماں تھی, اس کا بچہ اس کا باپ چھین کے لے آیا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. پاکستان آتی تھی تو پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز جو تھے اس کے سامنے لائن لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ درخواست دہندہ تھی, وہ ججز کمپلیکس میں ٹھہرتی تھی. یار اب اندازہ کریں, گھن آتی ہے یار ان کرداروں کے اوپر. ٹھیک ہے.
چھوڑیں اس بات کو. کتنے کا غلیظ لوگ ہوں گے یار جو ان مناصب کے اوپر فائز ہوتے ہوں گے. یہ لاہور ہائی کورٹ کی سوری سپریم کورٹ کی نہیں, لاہور ہائی کورٹ کا قصہ ہے. کمزور ہوا تو دوبارہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے, کمزور کو دباتے ہیں یار, کمزور کو دباتے ہیں, اس کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. اور اگر کمزور چلاک ہو وہ ایکسپلائٹیشن کروا کے کام کروا لے اپنا, کام کروا کے نکل جائے. آگے چل. جی ٹیوانا کہتے ہیں دادا جی آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ نئی حکومت آئے گی تو شروع کے پی کے قانون سازی میں اور اسٹیٹ بینک والا قانون واپس ہو جائے گا. یہ فرمائیے کہ یہ اتنا آسان ہوگا جب کہ یہ اندرونی اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے ہی تو منظور ہوا ہے. دیکھیے میں نے تو آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اس طرح ریورس ہو سکتا ہے, اور جو اندرونی قوتیں ہیں ان کی بھی تو ترجیحات ایک نہیں نہ رہتی. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیے ہم دنیا میں بدماشی کرنے نکلے ہوئے, چین کو ہم امریکہ کا منہ دکھا کے تو پیسے لینے کی کوشش کریں گے, اور امریکہ کو چین کا منہ دکھا کے. کیسی بدماشی ہے ہماری. کن ٹوٹے رج کے مطلب ٹوٹل کامل کن ٹوٹے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نہیں دینے تو پھر ادھر چلے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں دیکھو نا تھی دھیان ہی نہیں کرتے ساڈا. ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ. ਖਤਮ ਹੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਕਰ ਲੈਨੇ. ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਕਰ ਆਨੇ ਆ ਸਰ. ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕਰਾਓ ਨਾ. صحیح ہے یہ گانا ہے کہ میں نے نوٹ وخا میرا موڈ بنے, وہ صحیح اس معاشرے کی ویسے نا گانا ہے. ہاں صحیح, لیکن میں سٹائل ਲਾਹੌਰੀ ਸਟਾਈਲ ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਾਣ. ਡਾਲਰ ਵਿਖਾਓ. ਭਰਾ ਹੀ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ. ਹੈਂ ਕੋਈ ਝਲਗੀ ਕਰਾਓ ਨਾ ਸਰ. ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ. ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਖੂਨ ਹੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ. ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਰ. ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ذرا ڈالر بخاؤ. شر میں سے دادا جی کمائی کرنا ہے, اٹ سرف کتنی غلاظ آتا ہے آپ یہ دیکھیں, اور ہم وہی کرتے ہیں. نیکسٹ میسج پڑھو. محمد فاروق عبداللہ کہتے ہیں دادا جی مجھے چائنا سے چائنیز کمپنی نے ڈائریکٹلی ہائر کیا ٹو پرووائڈ ٹیسٹنگ انجینئرنگ سروس ان پاکستان. مجھے $US میں پے کیا رہتا ہے, میرا بینک 5% کاٹتا ہے. کیا میرا بینک زیادہ پیسے کاٹ رہا ہے, یہ صحیح کاٹ رہا ہے؟ آپ نے کتنے کاٹ رہے ہیں؟ 1%. آپ کا بینک زیادہ پیسے کاٹ رہا ہے. آپ کا بینک آپ کے 70 ہو کر ایسا 2% نہیں کرتے. اب وہ رضوان کہہ رہا تھا کہ کوئی بڑے پیسے 2% کرتے, پھر بھی آپ کا بینک آپ کے ساتھ تراؤ کرتا ہے. پوائنٹ جا کے چیک کرو, کہنا میں ڈالر کما کے لے آ رہا, سروسز ایکسپورٹ کر رہا. تھی جاب نہ شو کرو, سروسز ایکسپورٹ میں سروس پرووائڈ کر, اور فری لانسر اپنے آپ کو بتانا ہے وہاں. ہاں فری لانسر میں سروسز پرووائڈ کرتا ہوں کمپنی کو. ٹھیک ہے, کانٹریکٹ سائٹ سے کر لو ذرا. تو یہ چول مار بیٹھے ہو نا تو پھر بھی طریقہ ہے. آپ نویں بینک سے نواں اکاؤنٹ کھولو, کمپنی کو کہو میں ایس بینک سے اکاؤنٹ کھولنے لگا, وہاں پہ اپنے آپ کو نا کنسلٹنٹ ظاہر کریں. 4% ٹیکس بچنا یار بڑی بات ہوتی ہے. جی احسان علی کہتے ہیں دادا جی ٹی آر جی میں اتنی مینیپولیشن اور اسپیکولیشن ہوئی, ایس ایس سی پی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کیا سو رہے ہیں, کبھی اوپر شیئر کبھی نیچے, تو ان کا رول کیا ریگولیٹرز کا؟ وہ جو اس کے چیئرمین ہے نا چشتی صاحب, چشتی صاحب کی داستان بھی بڑی کمال کی. ہم نے آپ کو شاید بتائی تھی کہ امریکہ میں ایک خاتون جو تھی, ان کی کسی امریکہ میں تھی نا, کسی گورے سے شادی ہو گئی, پھر وہ علیحدگی ہو گئی. وہ خاتون ایک بچہ لے کے پاکستان آ گئی. وہ بچہ ہے ایسی. کون؟ علی چشتی. اچھا. ٹی آر جی کا CEO. اور موصوف جو ہیں امریکہ میں ایک عدد خاتون سے دسترازی کرتے ہوئے کیمرے میں پھڑے گئے. خاتون نے بھی بعد میں کہا ہاں ہاں یہ بشرم تھا, میں مجبور تھی. صحیح ہے. لیکن یار وہ خاتون کے اس بیان سے اصولی طور پہ کمپنی کی اس کے اوپر تو فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن جب ہم نے یہ بات ایک دوست سے وہاں پہ پوچھی, اس نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بات کے بعد کہ اس کمپنی میں اخلاقی معیارات جو ہیں ان کا احترام نہیں کیا جاتا. بہت ساری مقامی کمپنیوں نے ان کے ساتھ بزنس ختم کر دینا, جس سے ان کا پیڑا گرک ہونا. اس کو اس مقام پہ لے کے بھی چشتی صاحب ہی گئے تھے, اور وہاں ماشاءاللہ وہاں پہ جا کے اس کا بیڑا گرک بھی وہی کریں گے. میں ٹی آر جی کو سٹے کا شیئر سمجھتا ہوں, کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کیا. مجھے جس نے ریکمینڈ کیا تھا میں نے اس کو بھی نہیں, اس کی بھی بات نہیں سنی.
اور سٹے کے شیئر کے اندر لٹنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو. کماتا منافع ہے, آپ اور میں لوٹتے ہیں. تو اس لیے اسٹیبل شیئرز کے اندر سرمایہ کاری کیا کریں, آرام سے اس کا ڈیویڈنڈ کھایا کریں, اور جب مارکیٹ کو جو ہر کوارٹر کا ایک رائز لگنا ہوتا ہے جب وہ لگے تو وہاں پہ انجوائے کیا کریں. ایک بات, یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی, میں نے کہا میں آپ کو بولوں گا. سامعین اکرام, امید کا ایک سورج چڑھانے لگا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ 2020 کے بعد پہلے سٹاک مارکیٹ کا بوم آئے گا, پھر پراپرٹی کا آئے گا. جی, سٹاک مارکیٹ بڑھنے لگی, حکومت روزانہ منہ سے کوئی ایسی خبر بکتی تھی کہ چڑھتی مارکیٹ منہ پڑنے جا پڑتی تھی, اور ابھی بھی وہی صورتحال ہے, اور وہ پچھلا ہائی بریک نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, لیکن نہ یہ دہائی گزری ہے, نہ اس کا ابتدا گزرا, ابھی جو دوسرا سال ہے. 2023 کے اندر جو تبدیلی ہے اور جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اگر 2023 میں تبدیلی آ گئی اور اس نحوست سے, اس پنوتی سے, اور اس پنوتی کو لانے والے مزید منوسوں سے جان چھٹ گئی, یا ان کے پیٹ بھر گئے, یا ان کی پاپا جان کی 99 کے جو تھے ٹارگٹس پورے ہو گئے, ان سے جان چھوٹ گئی, مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی سٹاک مارکیٹ کا جو رائز ہے, جو بوم ہے, وہ ڈیو ہے. وہ تو ہے. تمام انڈیکیشن بھی یہی بتاتے ہیں, ٹیکنیکل انڈیکیٹر بھی یہی بتاتے ہیں کہ مارکیٹ ابھی تک رائز نہیں کی اس لیول تک. ٹھیک ہے, اور آپ روزانہ ہمارا دروازہ اٹھا کے کھڑکا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں, وہ 2022 آ گیا جی, وہ مارکیٹ نہیں گئی, وہ دادا وہ کتنے تیری پروڈکشن ہے. دروازہ کھڑکاتے نہیں, دروازہ پنتے ہیں. دروازہ پان کے تو باہر سانو جگتاں کرا رہے ہوں نے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ابھی جو مارکیٹ کا جو رائز ہے وہ ڈیو ہے, وہ ہونا ہے. آپ کے پاس سٹاک مارکیٹ میں ہولڈنگ ہے, بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے کر لیں, پکڑ لیجئے, اس سے پہلے کہ بہت تاخیر ہو جائے پکڑ لیجئے. میری چھٹی اس کہتی ہے وہ ڈیو ہے ابھی. ایک دفعہ اس نے لوگوں کو امیر کرنا ہے, اور وہ اس کے لیے کسی انویسٹمنٹ کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں گارنٹی کر دیتا ہوں. آج آپ کہیں کہ اس دفعہ کا بجٹ اسحاق ڈار پیش کرنے جا رہا ہے, آپ دیکھیے گا مارکیٹ جیڑی ہے نا 53,000, وہ 1,53,000 لاؤ پھر 53,000 کی شے پاسبل ہے اسحاق ڈار بجٹ پیش کرنے؟ میں وائلڈسٹ امیجنیشن کی بات کر رہا ہوں نا. آپ آج یہ آفیشیل ذریعے سے خبر لیک کروا دیجئے, DGISPR خبر جاری کر دے کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ اسحاق ڈار پیش کریں گے. لو پائن دیکھو گل کی تمال پہندی ہے, ڈالر 30 روپے نیچے اور مارکیٹ 30,000 پوائنٹ اوپر, کم از کم. ٹھیک ہے نا, سسٹم چوک ہو جائیں گے بھائی. لیکن یہ کیسے ممکن ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ بات کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس دفعہ جیسے منوس تھے نا, مزمل اسلم جیسے, انہوں نے کہا تھا نا کہ کنویں سے پہلے وہ جانور نکالو. جی جی, تو یہ جانور نکل گئے مارکیٹ میں سے. اچھا, مزمل اسلم جیسی اور سہیل جیسی جتنی بیماریاں تھی ساری کی ساری مارکیٹ میں سے نکل گئی. اب مارکیٹ نے ہونا ہے پاک, جتنے بوکے نکالتے جائیں گے اتنی پاک ہوتی جائے گی. جانور نکل گیا اس میں سے. نکل گیا, کیسے نکلا ہے؟ اس کو ہم نے لالچ دے کے نکالا ہے درات نو, ایڈوائزر لانے ہیں. اچھا, تو میرا ہاتھ دا اشارہ نہیں میرا, جی. لالچ دی نا ہم نے. ہم بچپن میں جو کتا پیارا لگتا تھا اس کو گھیرنے کے لیے نا ایسے کھانے کی چیز دے کے تو پھر ایسے کھینچ لیتے تھے, اور بعض آ بھی جایا کرتے تھے. تو اسے بھی کہا گیا ادھر آ جا یار, وہ آ گیا. اب وہ دن رات وہاں کا معاشی شباز گل بنا ہوتا ہے یار. ویسے اللہ معافی دے. اور ٹھیک ہے, اہل علم جو ہیں اس کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو انجوائے کرتے ہیں. ہم نے صرف بتایا تھا کہ اے آ گیا جی, تو پائنو پھر جتنے بوکے نکلیں گے اتنا پانی پاک ہوتا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ڈیو ہے, اور اگر یہ ڈیو ہے تو پھر پراپرٹی کا بھی ایک رائے جو ہے بوم وہ بھی ڈیو ہے. بس
یہ میرے ذہن میں ایک کیلکولیشن آئی تھی، ایک خیال آیا تھا، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین اکرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.